हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 4 अहम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे, नई चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वफाकी काबीना में कौन कौन वज़ीर आ रहा है और किस किस के वज़ीर बनाए जाने और ना बनाए जाने का इम्कान है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, जूते लहराए गए और उसके ऊपर स्पीकर ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। तीसरे नंबर पर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से भी और तनाज़ुली के हवाले से भी। MQM ने एक मुआहदा किया है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, वो क्या मुआहदा है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे। चौथे नंबर पे एक और बड़ी अहम खबर है, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए हैं और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किए हैं। ये पाकिस्तानी कौन है, इस पे पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है और इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आज की गुफ्तगू में। फ़खर दुरानी, बहुत अच्छा हुआ आप आए नीले रंग की जैकेट पहन के और काली जो है ना, आपने काला कुर्ता भी पहना हुआ है। शाह जी, हमारा तो कलर कॉम्बिनेशन वो मिल रहा है ऐसे ही है ना। तो ये बताएं कि फेडरल कैबिनेट में कौन कौन आ रहा है। शाह जी, काबीना जो वफाकी काबीना है ना, इस टाइम मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं उनको भी अभी नहीं मालूम कि कौन कौन जो वजारत में आ रहा है। मेरी कल एक सोर्स से बात हो रही थी, बड़ा इम्पोर्टेंट वो था। नून लीग का एक जमात का अहदेदार है और हर जो हुकूमत बनती रही है उसमें वज़ीर बनता रहा है। उस तक को नहीं पता कि अभी जो वफाकी काबीना तश्कील हो रही है उसमें कौन कौन आ रहा है। तो उन साहब ने कल एक टेलीफ़ोन किया जो नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं उनको कि आप बताएं जी, आपके पास तो ज़रूर वो लिस्ट होगी जो मियाँ साहब ने फ़ाइनल की है वफाकी काबीना के हवाले से, तो कौन कौन उसमें से नाम हैं जो मियाँ साहब ने कोई शॉर्ट लिस्ट किए हैं या उसकी अप्रूवल दी है। तो वो बंदा वो कहते हैं, मैं भी हैरान हो गया यार कि मुझे तो एक नहीं पता कि कौन कौन आ रहा है, मियाँ साहब ने वो किए हैं। तो ये अभी तक नून लीग के किसी भी जो सीनियर रहनुमा है, सिवाय मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के, किसी को नहीं मालूम कि कौन कौन से जो नून लीग के रहनुमा हैं वो वफाकी काबीना में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने मुख्तलिफ 2-3 और लोगों से बात की जो नून लीग के ही, वो ये कहते हैं कि एक तो जो डार साहब का हमने कल भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि उनका क्यों शमूलियत के हवाले से, जो बाकी प्रोबेबल हैं उसमें जो पहले से आते रहे हैं, एहसन इकबाल है, इसहाक डार है और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये इस तरह के जो सीनियर हैं ये तो काबीना में लाजमी तौर पे शामिल होंगे। उसके साथ साथ एक जो नाम और है वो IPP के जो अलीम ख़ान हैं, उनको भी एक वजारत देने के हवाले से ये फ़ाइनल है कि उनको दी जाएगी। और साथ ही फिर MQM जो है वो आप आज मिले भी हैं उनसे, शायद आपके पास भी कोई इस हवाले से अंदर से खबर हो। सुनने में यही आया था कि वो 4 वजारतें मांग रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक वजारत के हवाले से मानी है। तो वो क्या है वो आप आगे आपसे पूछेंगे। इसमें ना एक ऐड कर दूं आपको, विकी लीग। देखिए ना, वफाकी काबीना में 4 अहम वजारतें हैं। एक है वजारत ख़जाना, एक है वजारत खारजा, एक है वजारत दाखिला और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इन चारों के नाम मैं अंदाजे से आपको बताता हूँ, अंदाजे से। ठीक है, ज़ाहिर है ये अंदाज़ा इन्फॉर्म्ड नहीं है। हाँ। नहीं, ये इन्फॉर्म्ड अंदाज़ा है, जो ठीक है, इन्फॉर्म्ड अंदाज़ा, फाइनल नहीं है लेकिन इन्फॉर्म्ड अंदाज़ा है। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब बज़िद हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं वो वजारत ख़जाना करें। अभी तक वजारत ख़जाना या वजारत खारजा, एक तो ये। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मोस्ट लाइकली ये है कि वो शायद वजारत खारजा के वज़ीर भी बन सकते हैं। वजारत दिफा उनके पास माजी में भी रही है और शायद इस दफ़ा भी वजारत दिफा रहेगी, आगे पीछे हो सकता है। अता तारड़ मोस्ट लाइकली टू बिकम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन अता तारड़ अकेले नहीं होंगे, उनके साथ एक डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी होगा, स्टेट मिनिस्टर भी होगा या वाइस वर्सा। ठीक है। जो अहम वजारत है वो वजारत ख़जाना की वाले से है, जिसका बताया जाना बड़ा ज़रूरी है कि वजारत ख़जाना के वाले से हमारी मालूमात के मुताबिक शमशाद अख्तर कंटिन्यू कर सकती हैं। वो जो मैंने आपको बताया ना इसहाक डार साहब वाला,
تو شمشاد اختر صاحبہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ان کیس کہ شمشاد صاحبہ کنٹینیو کرتی ہیں تو یہ وزیر خارجہ بنیں گے. اور سب سے اینڈ پہ اور سب سے اہم وزارت اسلام آباد کے والے سے وہ ہے وزارت داخلہ. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر وزیر اعظم کا لگا کر وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے مارچ کے مہینے میں, اسی مہینے میں, تو سینیٹر بھی بنیں گے اور پھر وزیر بھی پورے بن جائیں. اچھا شاہ جی, اس میں نا جو رانا اچھا عمر سیف جو ہے نا, جو موجودہ آئی ٹی کا ان کو کنٹینیو وہ سن رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں, لیکن ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ آئی ٹی ان کے پاس آئے. اچھا, وہ پہلے امین الحق صاحب کے پاس تھی. اچھا شاہ جی, اس حوالے سے نا مختلف باتیں چل رہی ہیں, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے, کہ شاید ان کو پنجاب میں ایڈوائزر کے طور پہ مریم کا داخلہ کا وہ کریں, کیونکہ وہ زیادہ ان کے لیے پنجاب کو مینیج کرنا ضروری ہے. اور جو سینٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا نا, مجھے کوئی اور بھی, ایک تو ڈار صاحب نے ریٹائر ہونا ہے ابھی اگلے مہینے بطور سینیٹر, تو ایک تو وہ واپس آ جائیں گے. دوسرا پرویز رشید صاحب کے حوالے سے بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شاید سینٹ میں لانے کا وہ جو ہے وہ. اچھا, اگر پرویز رشید صاحب آئے بڑا اچھا اضافہ ہوگا سینٹ میں, کیونکہ مشاہد حسین سید صاحب وہ سینٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ آگے کنٹینیو نہیں کر رہے یا مل نہیں رہی ان کو, اب جو بھی کہہ لیجئے, مطلب وہ آگے دوبارہ سینٹ میں انتخاب ان کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مشاہد صاحب نہیں ہوں گے. اگر پرویز رشید صاحب آتے ہیں میرے خیال میں اٹ وڈ بی ویری پازیٹیو, ویری گڈ ایڈیشن. ایک جو تیسرا ایک مجھے نام پتہ چلا, طلال چودھری بھی سینٹ میں ان کو لایا جا رہا ہے, اور شاید وہ بھی ادھر آ جائیں گے سینٹ میں. انٹرسٹنگ. تو اگر طلال چودھری آتے ہیں نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پھر انفارمیشن کا وہ زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات. تو یہ ابھی تک جو ہے کابینہ کے حوالے سے جو پنجاب کی ہے, وہ پنجاب کی 4 دن پہلے مریم نواز نے فائنل کر کے لسٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو دی ہے, ابھی تک اس کی کوئی وہ نہیں آئی. اچھا ویسے فخر, یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی شہباز شریف نے فائنل کر کے نواز شریف کو دیا, مطلب نہیں سن تو لیجیے نا, شہباز شریف نے فائنل کر دیا, نواز شریف کو دے دیے لسٹ, اور مریم نے کر دی. یہ میں آپ کو ایکچوئل بات یہ ہے, یہ آل ان دا فیملی ہے. بالکل, یہ نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں, شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں, مریم بیٹھتی ہیں, حمزہ بیٹھتا ہے, اسحاق بیٹھتے ہیں, حمزہ بیٹھتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بیٹھتے ہیں. اور یہ بیسک پولٹ بیورو یہ ہے ان کی, جو اصل فیصلہ ساز ادارہ ہے. اور ظاہر ہے اس میں بھاری آواز نواز شریف صاحب کی ہے, لیکن یہ ووٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں, یہ اس گروپ میں یہ ووٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. ویٹو پاور جو ہے وہ صرف نواز شریف کے پاس ہے, مطلب باقی سجیشنز دے سکتے ہیں, لیکن جو فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ نواز شریف کا ہے. تو اسی فائنل ڈیسیجن کا ہی ابھی انتظار ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پنجاب کی جو کابینہ ہے ابھی اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا. تو آج آپ بتائیں, اسمبلی گئے کیا وہی کل کی طرح جو ہے اسمبلی میں بڑا, میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ بڑی مایوس کن ابتدا ہے, آج بھی وہ مایوس کن سلسلہ جاری رہا ہے. آج تو جوتے لہرائے گئے ہیں. یہ بڑی سمبولک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ہاؤس ہے, اور پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے, یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ جماعت آئی ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے, لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان کو منتخب کیا ہے. اس کو تو ان کا ڈینائی نہیں کر سکتے نا آپ, لیکن ان کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی پازیٹیو, کوئی ڈیسنٹ رہیں, اور ڈیسنٹ رہنا ان کے لیے اچھا ہے, اور یہ ریالٹی ہے. اور یہ ان کو یہ قابل تحسین بھی ہیں. قابل تحسین اس لیے ہے, پورا پلان کیا ہوا تھا کہ جی یہ نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں, لوگ لے آئے ووٹ کے ذریعے, لے آئے نا, اچھا لگے برا لگے کسی کو, لیکن لوگ لے آئے. تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو وہ مجھے بڑا مایوس ہوتا ہوں میں دیکھ کے کہ بالکل وہ شاید ٹائم شاید چینج کرے. ایٹ دی سیم ٹائم مجھے دو بندوں سے بڑی ہوپ ہے, ایک عمر ایوب سے, اور عمر ایوب کے ساتھ ساتھ گوہر جو ہے, بیرسٹر گوہر, کہ دونوں پازیٹیو ہیں, اور آئی ہوپ کہ شاید یہ کوئی بہتر رخ دیں. اچھا شاہ جی, قطع کلامی معاف, مجھے نہیں لگتا کہ عمر ایوب یا جو بیرسٹر گوہر ہے یا کوئی بھی پی ٹی آئی کی جو موجودہ پارلیمنٹیرین کی جو لاٹ ہے اس میں سے کوئی انڈیپینڈنٹلی فیصلہ لے سکتا ہے. نہیں, وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ فخر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, فخر وہ یوں ہوتا ہے کہ آپ ابھی انصار باسی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں, انصار صاحب کی ایک اپنی تھنکنگ ہے, وہ انفلوئنس نہیں ہوتے. لیکن باہر سے دور سے دیکھنے والا کیا کہتا ہے کہ جی انصار باسی صاحب
کا یہ انویسٹیگیشن سیل ہے، ایک بات ہے نا. ہاں بالکل. لیکن آپ کی خوبصورتی کیا ہے کہ آپ نے اپنی انڈیویجول حیثیت برقرار رکھی ہوئی اور انہوں نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا ہوا. یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ عمران خان کے ارد گرد ہی گھومتی ہے اور خان صاحب زور لگاتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں کہ جی یوں نہیں یوں کریں، لیکن اسٹل دیر آر پیپل جو ریزسٹ کرتے ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ شاید جو ہے بیرسٹر گوہر اور عمر شاید یہ رول پلے کریں. اب جو تھے نا اسد کیسر، ہم نے جتنا ان کے اوپر تنقید بھی کریں، میری ان کی ایک دفعہ تلخی، خیر تلخی انہی کی طرف سے ہوئی تھی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوں. میری ان سے ملاقات نہیں وہ ہے. جو لفٹ میں کوسچن پوچھا تھا جی 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 میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ کچھ واقعات کا پتہ ہے کہ اسد کیسر جو ہے نا ریزسٹ کرتے تھے، اور آخری دفعہ بھی اسد کیسر نے ریزسٹ کیا تھا. خان صاحب کہتے تھے کہ اٹھا کے باہر پھینک دیں. دوبارہ بھی جب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا نا نو کانفیڈنس والا ہو رہا تھا، اس پہ، تو اس وقت بھی وہ بڑے پریشر میں تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. قاسم سوری نے آ کے وہ سارا کام کیا تھا. تو میرے خیال میں دیر آر پیپل اینڈ وی شوڈ انکریج سین وائسز. اچھا اس پہ میں تھوڑا سا میرا جو اوپینین ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ عمر ایوب خان ہے یا جو گوہر بیرسٹر گوہر ہے، یہ اچھے ہوں گے، ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اور ریزسٹ کرنے کے حوالے سے کرنا بھی چاہیے ان کو. لیکن جو پی ٹی آئی کا کور ایک ووٹر ہے نا، وہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے جو وہ ڈسپلے کر رہے ہیں اسمبلی میں، وہ جوتے لہرانا ہو یا گالیاں دینا ہو، کیونکہ ووٹ ہی ان کو اسی ایگریشن اور اس کی وجہ سے ملا ہے. تو میں نہیں سمجھتا چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو یا کوئی بھی اس طرح کا جو بھی آ جائے، جب تک کہ اگر یہ احکامات عمران خان نہیں دے گا نا، وہ بیرسٹر گوہر ہو یا ایوب خان ہو یا کوئی تیسرا اور اٹھ کے بھی وہ کھڑا ہو جائے، تو پارلیمنٹ میں وہ نہیں ہوگا عمران خان کے بغیر. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ان کا رویہ ہے وہ اسمبلی میں کوئی تبدیل ہوگا انلیس عمران خان کی طرف سے کوئی احکامات اوپنلی آ جائیں کہ نہیں یار آپ کو ڈیسنٹ ہو کے یہ سیاست کرنی ہوگی. لیکن یہ ڈیسنسی والی سیاست جو ہے نا ان کو سوٹ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب اسمبلی میں وہ جو رانا آفتاب اقبال جو اپوزیشن لیڈر بنا تھا، تو وہ مریم نواز اس سے ملنے چلی گئی اپوزیشن کی سیٹ کے اوپر. تو دوسرے دن میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر کرٹیسزم سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے رانا آفتاب اقبال کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمارا تو جو لیڈر ہے عمران خان. میں نے شہباز گل کا ٹویٹ پڑھا کہ عمران خان تو کسی سے اس طرح کے بندوں سے ہاتھ ملانے کو روادار نہیں، اور تم لوگ وہ جو ہے وہ ڈال رہے ہو، ان کو ہگز کر رہے ہو اور مل رہے ہو، تو یہ آپ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کو اس طرح کی کوئی آگے کوئی پازیٹیو کردار. چلے لیٹس سی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کی ایک اوپینین ہے. نہیں اوپینین کے علاوہ ایک فیکٹ بھی آپ نہیں کو وہ نظر آتا ہے. ایک ٹریک ریکارڈ ایسے ہی ہاں ہے. بالکل. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی چیزیں بدلی بھی ہیں نا. شہباز گل از ناٹ اے ریفرنس کے ہم دیں، مطلب شہباز گل کا ریفرنس وہ نہیں ہے، لیکن ایک جو ہاکش ایک اپروچ ہے نا پی ٹی آئی کی، تو وہ ابھی بھی چل رہی ہے. ٹھیک بات ہے. تو یہ ہے. لیکن پارلیمنٹ میں نا آج ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے جو سب سے بڑا واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یہ بنیادی واقعہ ہوا ہے یا بنیادی ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اسی پروگرام میں نے ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں ایک چیز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئینی ترمیم ایک تجویز کریں گے جس کے تحت آئین کے آرٹیکل 140 میں اس میں ایک ترمیم یہ ہوگی کہ جس طرح چاروں صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے، ریسورسز یا پیسے یا ریسورسز کہہ لیجئے وہ ملتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ ریسورسز جو ہے وہ اسی فارمولے کے تحت آبادی کے حوالے سے ہر ضلع کے میئر کے پاس چلے جائیں، اور ہر ضلع کے پاس جو میئر کے پاس جو اختیار ہو اور وہ ترقی کا کام وہاں پر کرے. تو آج یہ معاہدہ ہوا ہے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان کہ ہم آئینی ترمیم کریں گے. کم و بیش 3 چیپٹرز ہیں نا وہ ہوں گے، اس میں میئر کی پاورز، میئر کے اختیارات آ جائیں گے، محکمے لکھ دیے جائیں گے، ان محکموں کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے، سیوریج. اچھا یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ بہت اہم ہے. اب آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نواز جس نے یہ معاہدہ سائن کیا ہے اس کے پاس اور ایم کیو ایم کے پاس مل کے بھی نمبر پورے نہیں ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو.
پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ بات کرنی پڑے گی آپ کو JUIF سے اور چھوٹی جماعتوں سے. ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اگر آپ کے ساتھ مل جاتی ہے, PTI بھی اگر آپ کے ساتھ مل جاتی ہے, نئے کام ہے نا, تو پھر ہو جائے گی. اس والے سے میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی, تو پہلے آئیے وہ دیکھ دیکھتے لیتے ہیں. ہیں. جس وقت میں موجود ہوں مصطفیٰ کمال جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ جو آئینی ترمیم انہوں نے ایگری کی ہے, معاہدے پر دستخط کروایا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, آئین کے آرٹیکل 140 کی میں ترمیم ہوگی, ضلعی حکومتیں امپاور ہوں گی, اس کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی. مصطفیٰ بھائی, اگر نمبر گیم کے اوپر جائیں تو نمبر گیم میں تو آپ کی اور مسلم لیگ نواز کے نمبر پورے نہیں ہوتے جب تک پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کرائیں, اور 2/3 میجارٹی چاہیے آئین میں ترمیم کی. تو یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ ہر چیز کا ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ تھا کہ ہم پہلے اس مسائل کو سمجھیں اور اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ تیار کریں اور ایگری کریں. وہ پہلے ہم نے کیا. اس کا دوسرا اسٹیپ تھا کہ جو وہ ہماری بات کو کوئی ایگری کرے. آج اتنا بڑا دن ہے کہ پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے PMLN, اور جس کا پنجاب میں بہت بڑا اثر و رسوخ ہے, پنجاب میں جس کی گورنمنٹ ہے, اس نے آج ہمارے اس ڈاکومنٹ کو ایگری کر کے سائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب ہم دونوں PMLN اور MQM تمام پارٹیز کے پاس ہم جائیں گے, پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے, PTI کے پاس جائیں گے, JUI کے پاس جائیں گے, جو لوگ بھی باپ کے پاس جائیں گے, اور IPP جتنے بھی PMLQ اور آزاد امیدوار جتنے ہیں, کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوئے, بلکہ ہمیں اب ضلعی خود مختاری پہ جانا ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا نا لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جو پیسے ہیں جو مرکز NFC وارڈ کے تحت وزیر اعلیٰ کو دے گا, وہ پیسے جب جاری ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی ضلعی حکومتوں کے پاس چلے جائیں گے, اور یہ میئر کے پاس جائیں گے, اور کتنے 38 کے قریب محکمے ہیں, ذرا تھوڑا سا وہ بتا دیں. دیکھیں, 3 اس میں ہم آئینی ترمیم پروپوز کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے محکمے آئین میں لکھے ہوئے, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دیں, ایک دفعہ آئین میں لکھ دیں, پروٹیکشن ہوگی. ایک نمبر 1. نمبر 2, جب آپ NFC ایوارڈ میں پیسے بانٹتے ہیں صوبوں کو, وہیں سے آپ اسی NFC ایوارڈ کے صوبوں کے پیسے میں سے آپ ڈسٹرکٹ کا شیئر وہیں سے دے دیں. ڈسٹرکٹ کے آپ صوبے کا جو پیسہ ہے اس کے بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دیں, اور ڈسٹرکٹ کے تمام میئرز کے پاس, تمام پاکستان کے ڈسٹرکٹ کو آپ وہیں سے NFC ایوارڈ سے ہی آپ پیسے دے دیں. تو صوبے کی مد میں ڈسٹرکٹ کو وہیں سے چلے گئے پیسے, اور وزیر اعلیٰ کے پاس اپنے پیسے آ گئے. تیسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, جب تک ملک میں MPs اور MNs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ عجیب مذاق ہے کہ ملک میں 3 سال 5 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر لگا کر آپ شہر چلاتے ہیں, آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں کراتے. اگر ملک میں پہلی سیڑھی جمہوریت کی موجود نہیں ہے, جو کہ آئین جس کو اختیار دے رہا ہے, تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ پھر آپ MP, MNA, وزیر اور وزیر اعظم, یہ 3 آئینی ترامیم جو کہ تعلق عوام سے ہے, ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک مسئلہ رہتا ہے MQM کا, ایک ریئلسٹکلی اسپیکنگ, اگر وہ نہیں مانتی تو کیا عمران خان صاحب سے بات کریں گے آپ؟ نہیں, میں یہ امید کرتا ہوں, اور میرا یہ گمان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے سارے اختلافات کے باوجود اس بات کو مانے گی, اور ہم ان کو کنونس کریں گے, کیونکہ یہ عوام کی بات ہے. جو 18ویں ترمیم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہید کی آئین بنائی ہوئی 1973 کے آئین میں, جو پھر پیپلز پارٹی نے ایک آئینی ترمیم کروائی, اس 18 امینڈمنٹ کی اصل روح جو ہے وہ یہ ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہر وقت 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے کوسچن مارک, ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے کتنی ساری آوازیں ہیں, اور اس کی آوازیں اس لیے بھی لوگ سنی جاتی ہیں کہ لوگوں کو تو اس کے اثرات ملے نہیں, وہ تو صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر پارک ہو گئے. تو اگر آپ اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں کریں گے لوگوں پہ, تو یہ 18 امینڈمنٹ بھی پھر رول بیک ہو جائے گی خدا نخواستہ کبھی. امید کرتا ہوں, اور میرا یہ گمان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے سارے اختلافات کے باوجود اس بات کو مانے گی, اور ہم ان کو کنونس کریں گے, کیونکہ یہ عوام کی بات ہے. جو 18ویں ترمیم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہید کی آئین بنائی ہوئی 1973 کے آئین میں, جو پھر پیپلز پارٹی نے ایک آئینی ترمیم کروائی, اس 18 امینڈمنٹ کی اصل روح جو ہے وہ یہ ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہر وقت 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے کوسچن مارک, ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے کتنی ساری آوازیں ہیں, تو اور اس کی آوازیں اس لیے بھی لوگ سنی جاتی ہیں کہ لوگوں کو تو اس کے اثرات ملے نہیں,
وہ تو صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر پار ہو گئے. تو اگر آپ اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں کریں گے لوگوں پہ تو یہ 18 امینڈمنٹ بھی پھر رول بیک ہو جائے گی خدا نخواستہ کبھی. تو ہم اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو جا کر یہ بات ہم سمجھائیں گے بہت آرام سے, سکون سے, اس لیے کہ اس کے اندر کوئی کیچ نہیں ہے. یہ اس کو آئین کو اور لوگوں کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے. تو مجھے پورا گمان ہے کہ ہم پی ٹی آئی بھی ہماری بات مانے گی اور پیپلز پارٹی بھی. عمران خان سے بھی اس حوالے سے ملیں گے جیل کیوں میں؟ نہیں, وائی ناٹ, لوگوں کی خاطر ہم جائیں گے, ہر کسی کے پاس جائیں گے. عمران خان کی پارٹی کے لوگ یہاں پر ہیں, اگر ہمیں اس کام کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جانا پڑا ہم جائیں گے. یہ بتائیں کہ 38 کے قریب محکمے, تھوڑے سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا بتا دیں کہ کون کون سے محکمے ہوں گے جو کہ میئر کے انڈر ہوں گے, جو کہ امپاور ہوں گے. دیکھیں ہمیں کوئی وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دی ویل والی. دنیا میں آئیڈیل قسم کی لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے. آپ کی جو بھی بیسک سیوک فیسلٹیز ہیں, پانی, سیوریج, روڈ انفراسٹرکچر, پارکس, ہیلتھ, ایجوکیشن, آپ کی کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہے, آپ کی بلڈنگ کنٹرول کا نظام ہے, آپ کی جو ہے وہ لینڈ کا نظام ہے, آپ کی اسٹریٹ لائٹس کا نظام ہے, ریکریشن فیسلٹیز کا نظام ہے. اس طرح سے تقریباً 38 کے قریب ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں کہ جس کا پیورلی تعلق جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے ہے. بلدیات ہے نظام, کونسلر, یونین یو سی ناظمین, تعلقہ ناظمین اور میئر تک یاد. یہ تمام چیزیں آئین میں ایک دفعہ لکھ دی جائیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو ٹیکنیکلی آپ میئر کے عہدے کو مضبوط کر رہے ہیں, ضلعی حکومتوں کو مضبوط کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ترقی ہے, لوگ امپاورڈ ہیں, وہاں پر یہ نظام آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ لندن ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ نیو یارک ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے. استنبول اور یہ آپ ایون کہ چائنا میں شنگھائی ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے. ٹیکسیشن بھی ہوگی اس میں, ہر چیز کلیکٹ کر سکیں گے میئر. جو آئین آپ کو اس 140 میں اس کو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کہتا ہے, ایک تیسرے لیول کی گورنمنٹ ہے. تو جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, اس طرح سے یہ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کے طور پر اس کو ایکٹ کرنا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, بہت شکریہ. ویلکم بیک. تو فخر, آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات سن لی, کافی فساد سے انہوں نے بات بڑی زبردست انہوں نے یہ سجیشن دیے ہیں. وہ جو آپ اداروں کے حوالے سے بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ 38 ہیں یا 36 جو ادارے ہیں وہ بھی اب ضلعی حکومتوں کے پاس ان کے اختیارات آ جائیں گے. پھر NFC کا جو پیسہ ہے وہ پہلے صوبائی حکومت. میں تھوڑا سا نا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو NFC ایوارڈ ہے صوبوں کو جو وفاق پیسے دیتا ہے, ابھی یہ جولائی ٹو دسمبر کا جو شیئر تھا صوبوں کا وہ 2400 سے زائد ارب روپے جو ہے وہ صوبوں کو دیا گیا ہے. تو کل ملا کے تقریباً 5000 ارب یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ سالانہ صوبوں کو وفاق کی طرف سے جاتا ہے یہ NFC ایوارڈ کی مد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو NFC 18ویں ترمیم میں یہ بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو ہے نا اس میں ہمیں بہتری لانے کی وہ ضرورت ہے. ایک تو یہ جو NFC ایوارڈ ہے, جب صوبوں کو پیسہ چلا جاتا ہے اور کھلا پیسہ مل رہا ہے صوبوں کو, چاروں صوبوں کو, تو اس کی وجہ سے وہ کیونکہ پیسہ ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو وہ جو ٹیکسز ہیں صوبائی ٹیکسز وہ نہیں لگاتے یہ صوبے, اور اس کی وجہ سے جو سارا آپ کا برڈن ہے نا وہ وفاق پہ آ جاتا ہے. اور پھر ہمیں IMF اور میں نے ویسے آپ نے سن لیا نا, میں نے سوال بھی پوچھا ٹیکس وغیرہ, خیر یہ لمبی باتیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک اچھی جو ان کی طرف سے وہ دی گئی ہیں, اور یہ اللہ کرے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کا فائدہ ایک بنیادی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جمہوریت کا اثر ثمر نیچے تک آئے گا لوگوں تک, اور دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی ضلع لیول کے اوپر. بالکل. اور اگر یہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے نا, یہ ترمیم ہو جاتی ہے, فخر میری بات نوٹ کر لو کہ لوگ MNA بننے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے جتنا میئر بننے میں ہوں گے. آپ کو یاد ہے مشرف دور میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو شاہ محمود قریشی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میئر بن گئے, اس لیے کہ اختیارات پیسے نیچے ہوں گے, پیسہ اور سب کچھ کام بھی جو ہے نا وہ سارا ادھر ہوگا, نیچے ہوگا. یہ تو پھر لیجسلیشن والا ہی کام رہ جائے گا پارلیمنٹ میں. ایسے ہی تو یہی وجہ ہے کہ وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں یہ جو بڑی جماعتیں ہیں اور MNAs MPs وغیرہ. اس پہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس کے حوالے سے, امریکہ اور اس جی فخر, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ہوا یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں امریکی فوج نے بحر عرب میں ایک چھوٹے جہاز کو روکا سمندر میں, اس کو چیک کیا تو اس میں مختلف افراد کو گرفتار کیا گیا, اسلحہ گرفتار کیا گیا, اسلحہ ریکور کیا گیا, برآمد کیا گیا. وہ جو اسلحہ تھا وہ یمن جا رہا تھا. یمن میں آپ کو پتہ ہے حوثی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور امریکہ کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں, ظاہر امریکہ دوسری سائڈ پہ ہے. تو وہ جو اسلحہ تھا وہ ایران کا بنا ہوا تھا. اچھا.
اور جن لوگوں کو وہاں پر پکڑا گیا ان میں 4 پاکستانی بھی تھے. میں ان پاکستانیوں کے نام بھی لے لیتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی ان کو جانتا ہے تو ہمیں ضرور بتائے. میں اگلی بات بتاؤں, یہ جو 4 پاکستانی پکڑے گئے یہ 11 جنوری کو بحر عرب میں پکڑے گئے. قطع کلامی یہ کیا مین سپلائر تھے, یہ یہ کیریئر لے کے کیریئر تھے نا, اچھا یہ اس جہاز میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا, ان جن پہ الزام ہے ان میں ہے محمد پہلوان, اچھا محمد مظہر, غفران اللہ اور اظہار محمد. ٹھیک ہے. یہ 4 بندے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے ہیں. ان کو انہوں نے پکڑا, ان سے تفتیش کی, 11 جنوری کو پکڑا. ابھی 3-4 دن پہلے انہیں امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں ایک عدالت ہے وہاں پر پیش کیا گیا اور پہلی پیشی پہ ان کو چارج کر دیا گیا. اچھا, یعنی کہ فرد جرم جسے کہتے ہیں نا عائد کر دی گئی. اب پاکستان کو اس بات کا پتہ لگا ہے اور پاکستان نے کونسلر ایکسیس مانگ لی ہے امریکی حکام سے. کونسلر ایکسیس ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شہری کسی ملک کا شہری پکڑا جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس ملک کا جو سفارت خانہ ہوتا ہے وہ اپنے شہری سے جیل میں ملاقات کے لیے حکومت کو درخواست کرتا ہے. جو بھی مثال کو پاکستانی امریکہ میں پکڑے گئے ہیں تو پاکستان کے سفارت خانے نے امریکی وزارت خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جسے کہتے ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کونسلر ایکسیس دی جائے, ہم اپنے شہری سے ملیں. تو کونسلر ایکسیس کی جو درخواست ہے پاکستان کی طرف سے وہ گئی ہے. آج میں وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے ممتاز ظاہرہ بلوچ صاحبہ, ان کے پاس میں نے ان سے سوال کیا, ان کی ویکلی بریفنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کونسلر ایکسیس کی بات کی ہے, ابھی ہمارے پاس ان شہریوں کی جو شناخت ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں وہ تصدیق نہیں ہوئی. جب ہمارے پاس اپڈیٹ آئیں گی تو وہ ہم بتائیں گے. تو ان مینی ویز انہوں نے بھی تصدیق کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ امریکی حکام سے بھی رابطے میں ہیں, پاکستان میں امریکی سفارت خانے سے رابطے میں ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اس والے سے. اچھا, ایک اور میں کل ہم نے پروگرام میں نا وہ جو ڈپٹی اسپیکر مصطفیٰ شاہ کے حوالے سے وہ مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سکھر کا میں نے بتایا. بالکل, ہمارے وہ نواب شاہ, وہ ہم کامنٹ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ نواب شاہ کے ہیں. بالکل ٹھیک, تو اس کے لیے معذرت خواہ اور ہم اپنی جو غلطی ہے اس کی بہت شکریہ جی جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. ناظرین, آپ نے فخر درانی کی اور میری گفتگو سنی ہے. ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو معلومات دیں اور ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ بھی بتائیں. آپ نے اگر کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail پہ دیجیے اور اس پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے.